बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज 29 मार्च है और दिन है हफ्ते का। आप लोगों से दिन का दूसरा इंटरेक्शन, कुछ खबरें और अपना वीलॉग। लेकिन सबसे पहले जो हमारे मुसलमान भाई ख़ासकर पाकिस्तानी वो अरब ममालिक में हैं, खलीजी ममालिक में हैं, उनको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक हो, क्योंकि बताया जा रहा है कि वहाँ पे शवाल का चाँद नज़र आ गया है। अल्लाह पाक आप लोगों की मज़दूरियों में, आप लोगों की नौकरियों में, आप लोगों की कमाइयों में, आप लोगों की मेहनतों में बरकत डाले, क्योंकि आप लोग रियल हीरो हैं जो 7 समंदर पार जाते हैं अपने ख़ानदान की बेहतर ज़िंदगी के लिए। दूसरा, अपने तमाम जो है मोहतरम व्यूअर्स को भी ईद मुबारक कह दूं, क्योंकि ये मेरा आखिरी वीलॉग है यहाँ पिंडी से। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपसे जो है ना वो गांव से मुखातिब होने की, लेकिन मेरे गांव में नेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर वीडियो अपलोड हो गई तो आपको गांव भी दिखाऊंगा और आपको मुबारकबाद भी दूंगा, लेकिन ये इंशाल्लाह जो है वो अब राब्ता होगा गांव से। अब आते हैं अपनी जो है वो कुछ खबरों की जानिब। मैंने आपको इससे पहले वाले वीलॉग में बताया था कि अख्तर जान मेंगल पे जो है वो खुदकश हमला करने की कोशिश की गई है। अब उसकी मज़ीद तफसीलात आई हैं, वो ये कि एक बंदा वहाँ पे आया जिसको बलोचों ने पहचान लिया। उस बंदे ने पिस्तौल निकाल लिया। फिर दो जो अख्तर जान मेंगल के गार्ड्स थे वो उसके पीछे भागे और वो गिरा, और गिरने से वो ब्लास्ट हो गया और उसका जो है ना वो तमाम जिस्म इर्द गिर्द फैल गया, और वो 2 बंदे जो गार्ड्स थे वो भी ज़ख्मी हो गए। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि किसी जो है ना गवर्नमेंट के इदारे ने राब्ता नहीं किया, ना वहाँ पे कोई डॉक्टर आया, ना वहाँ पे एम्बुलेंस आई, ना वहाँ पे कोई फ्रेंसिक वाले आए, ना वहाँ पे कोई सिक्योरिटी इदारे आए। ठीक है, हमला उस तरह नहीं हो सका, नाकाम हो गया जिस तरह उसका इरादा था। लेकिन क्या ये बलोची कोई बाहर से आए हैं? ये बलोची पाकिस्तानी नहीं हैं, या इनकी हेल्प करना? फिर आप कहते हैं कि बलोची नाराज़ होते हैं। मैं तो हैरान हूँ, मैंने जो है ना वो विजुअल्स देखे हैं। आप बलोचों के चेहरे देखें ना, आप बलोचों के कपड़े देखें, आप बलोचों की चप्पलें देखें, शर्म आती है। पता नहीं कितने साल पीछे है जो है ना बलोचिस्तान। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि 67 अरब डॉलर्स ये सिर्फ चीन ने लगाए हैं। चीन ने कहाँ गए? बलोचों पे क्यों नहीं लगे? गवादर वहाँ पे 1000 किलोमीटर का साहिल है, यानी जगह जगह वो बंदरगाह है कुदरती। उस 67 अरब डॉलर्स में बलोचों को कितने मिले? ये तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ जो शिपिंग ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। एयरपोर्ट बन गया गवादर में, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं, ये जो बाकी मादनियात हैं, गैस है, दूसरे जो है ना संगे मरमर है, वो कहाँ जा रहा है? यानी बलोचों की इतनी सारी आबादी है। अगर हुकूमत, उस दिन मुफ्ती इस्माइल ने भी कहा है कि हर घर को 50-50 हज़ार रुपया देना शुरू कर देना, हुकूमत दे सकती है। इतनी सारी आबादी है बलोचों की, लेकिन वो आप उनका हाल देख लें, इनको रहम भी नहीं आता। चले, पॉलिसी तो एक पॉलिसी होती है ना, रहम तो बंदा किसी पे करता है। मैंने विजुअल देखी है मुझे। अब वो कह रहे हैं हम ईद भी रोड पे गुजारेंगे, तो अब क्या इशू है अगर मारंग बलोच को आज़ाद कर दिया जाए? जो दूसरी जो खवातीन है, क्या रियासत पे क्या जो है ना बम गिर पड़ेगा? नहीं, जिद्दें हैं। अब अख्तर मेंगल ने एक और ख़तरनाक जो है ना वो दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि ये जो मुझ पे सुसाइड अटैक की कोशिश थी, ये सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाई है, ये उन्होंने की है। लेकिन हम थोड़ा सा पीछे जाए ना, ये जो अख्तर जान मेंगल है ना, ये बड़े करीबी जो है वो दोस्त थे इमरान खान के। इमरान खान इनके पास फ्रीक्वेंटली शिकार खेलने जाते थे। जब ज़रूरत पड़ी तो अख्तर मेंगल ने इमरान खान के साथ क्या किया आप जानते हैं। बड़े शौक़ से ये जरदारी और नवाज शरीफ के साथ चले गए,
حکومت گرانے میں 4-5 ان کی سیٹیں تھیں. پھر انہوں نے اختر مینگل کے ساتھ کیا کیا؟ وہ تو شروع کے دھوکے باز ہیں، وہ تو ہر کسی سے دھوکہ کرتے ہیں. تو اب اختر جان مینگل کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ان کی بھی غلطیاں اس میں ہیں، جو بلوچستان جو کچھ فیس کر رہا ہے. ورنہ وہ خود سابق وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے جو باپ تھے وہ وزیر اعلیٰ تھے، ان کے باپ گورنر بھی رہے ہیں، لیکن سچویشن جو ہے وہ بلوچستان کی وہ یہ ہے. اس کے بعد اگلی خبر پہ ہم چلتے ہیں. اگلی خبر یہ ہے کہ بلوچستان موسیٰ خیل وہاں پہ علاقہ ہے، وہاں پہ موسیٰ خیل بھی ہے اور کھچی بھی ہے. کچھی یا کھچی یعنی وہ نام اس طرح ہوتے ہیں نا. شام کو 6 بجے سے صبح 6 بجے تک سارے روڈز بند کر دیے گئے ہیں. بتائیں آپ کدھر ہے ریاست، کدھر ہے ریاست کی ریٹ؟ ادھر وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ 1 انچ ایسا نہیں ہے بلوچستان میں جہاں ہماری ریٹ نہ ہو. یہ موسیٰ خیل بلوچستان میں نہیں ہے، کھچی بلوچستان میں نہیں ہے. اگلی خبر سنیں. اگلی خبر یہ ہے کہ مولانا ہدایت الرحمان، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا. ان کا تعلق بیسیکلی جماعت اسلامی سے ہے. بہت بڑا دھرنا دیا تھا انہوں نے گوادر میں، یعنی حق دو، حقوق دو یا حق دو، یہ اس کا نام تھا. انہوں نے دوبارہ دھرنا دے دیا ہے گوادر میں، یہ مولانا ہدایت الرحمان نے. آپ بتائیں، یعنی آپ ذرا تصور کریں نا، آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ اپنے شہروں میں بیٹھے ہیں، گھر پہنچ گئے ہوں گے، پہنچنے والے ہوں گے، تو یہ سچویشن ذرا ذہن میں لائیں کہ ایک صوبے میں یہ چل رہا ہے، اسلام آباد میں آل از ویل، کوئٹہ میں آل از ویل، سب زبردست ہے. آنیاں جانیاں، ٹائی کوٹیں دیکھیں، پریس کانفرنس دیکھیں. یعنی ایک ملک ہے نا. اب جو ہے نا میرا جسم ہے، میرے ہاتھ میں تکلیف ہو، میں کیسے نظر انداز کر سکتا ہوں کہ جی باقی جسم تو ٹھیک ہے نا، ہاتھ میں تکلیف ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ خدا نخواستہ آپ کے کان میں تکلیف ہو، تکلیف تو آپ کے کان میں ہوتی ہے، آپ کو نیند کیوں نہیں آتی؟ یا آپ کے دانت میں تکلیف ہو؟ تو یہ جو ہے نا، ویسے بھی اسلامی طور پہ ہم ایک جسم کی مانند ہیں اور پھر ایک ملک. یقین کریں کہ بلوچستان کو بہت پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے، بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے ہر کسی نے. پتہ نہیں یہ بلوچوں کے ساتھ کیوں ایسا کرتے ہیں. بہرحال یہ آپ کو کچھ بلوچستان کی جو ہے نا وہ بتانی تھی. اس کے بعد آج ذکر ہوا ہے، یہ سہیل وڑائچ صاحب نے کیا ہے، شیرنی اور عقاب. یہ دانشور ہیں پاکستان کے، سہیل وڑائچ جیسے. تو یہ پنجاب کی جو طاقتور ترین خاتون ہیں، بلکہ پاکستان کی، فارم 47 کی ہیں. یہ ماڈل ٹاؤن میں ملاقات کرنے گئی ہیں محسن نقوی سے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ محسن نقوی کو پسند نہیں کرتی اور محسن نقوی ان کو پسند نہیں کرتے. بہرحال اب یہ وہاں پہ چل کے گئی ہیں. ایک تو محسن نقوی کی طاقت کا اندازہ کریں. تو سہیل وڑائچ نے کہا ہے جی کہ شیرنی اور عقاب کا اتحاد ہو گیا ہے. اب اس میں عقاب محسن نقوی ہیں، حالانکہ خالد خورشید نے تو کچھ اور کہا تھا، اور شیرنی جو ہے وہ صفدرنی بڈھی ہے. اب اس ملاقات کا نتیجہ کیا نکالا ہے سہیل وڑائچ صاحب نے؟ سہیل وڑائچ صاحب نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ سسٹم 18 سال چلے گا. 18 سال. جب میں کہتا ہوں کہ آرمی چیف صاحب 2015 تک آرمی چیف رہے تو آپ ہنستے ہیں. آپ بتائیں، وہ کہہ رہے 18 سال سسٹم چلے گا. سہیل وڑائچ، یہ وہ سہیل وڑائچ ہے جس نے کہا تھا کہ 17 سے 18 سیٹیں پی ٹی آئی یہ لے گی جو 8 فروری کو الیکشن ہوئے. 17 کے 18 سیٹیں. پہلے تو اس نے کہا تھا پی ٹی آئی کا باہر ہی کوئی نہیں نکلے گا. یہ دانشور ہیں، یہ ان کا تجزیہ ہے، یہ تجزیہ ہے ان کا کہ جی 17-18 سیٹیں پی ٹی آئی لے گی. کیا ہوا؟ بہرحال یہ عقاب اور شیرنی کا ملاپ ہوا ہے ماڈل ٹاؤن میں. اب دیکھتے ہیں کہ جی اس ملاپ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، لوگوں کے ساتھ اور کیا کیا جاتا ہے. ایک اور خبر میں نے آپ کو اس سے پہلے والے ویلاگ میں دی تھی، ایک لانتی کے بارے میں، ایک خنزیر کے بارے میں، فائدی سا. اس پہ بڑی لمبی بات کی ہے محترم عمران ریاض خان نے، اور انہوں نے بھی میری بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ بھیس بدل کے جو پھر رہا ہے وہ قاضی فائدی سا ہے.
انہیں داڑھی کم کرا دی ہے، سر پہ مشین مروا دی ہے، مونچھیں تھوڑی سی کالی کر لی ہیں، اور میرا خیال ہے زندگی میں پہلی دفعہ اس نے شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ پہنی ہے، کیونکہ یہ لوگ شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ کو یہ یعنی دیہاتی یا پینڈو سمجھتے ہیں۔ یعنی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان جاتے تھے نا شلوار قمیض میں، کبھی ویسٹ کوٹ پہن لیتے تھے، تو یہ باجوہ کو اعتراض ہوتا تھا، پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ باجوہ اعتراض کرتا تھا کہ یار سوٹ پہنو اور جس طرح ہم ہیں غلام ابن غلام، تو عمران کہتے تھے نہیں۔ تو قاضی فائد عیسی شلوار قمیض میں اور ویسٹ کوٹ میں وہاں پہ موجود ہے۔ عمران ریاض خان نے تصدیق کر دیا ہے کہ وہی یہ نوسر باز ہے، وہی بہروپی ہے، لیکن دوسری طرف طارق متین صاحب کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ یہ قاضی فائد عیسی نہیں ہے۔ بہرحال پتہ چل جائے گا۔ نواز شریف صاحب نے گوالہ منڈی میں بہترین وقت گزارا ہے، اور گزارا ہے جی اپنے جو ہے نا وہ پرانے ساتھیوں کے ساتھ۔ یہ شخص قومی سلامتی کا اجلاس ہوا نا، یہ شخص اس وقت بیمار تھا، اس وقت اپنے ساتھ وہ عرفان پوڈری کھڑا کر لیا، عدنان پوڈری جو اس کا ڈاکٹر ہے، اس وقت ادھر نہیں آیا، گوالہ منڈی میں پھر رہا ہے، گلیوں میں پرانے یاروں کو مل رہا ہے۔ اصل میں نا اس کا بھی قصور نہیں ہے، ڈاکٹر جاسمین راشد سے ہارنے کے بعد نا تو وہ کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، کسی کو بھی، تو اس لیے میرا خیال ہے وہ ادھر گوالہ منڈی چلا گیا، جو پرانے بوڑھے ہوں گے ظاہر ہے اس کے ساتھ ہی، تو یہاں پہ نہیں آیا۔ وہاں پہ وہ دنیا نیوز نے لکھا ہے کہ پرانے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزار رہا ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے۔ شاہد خاقان عباسی نون لیگ میں بھی تھے نا، تو یہ متوازن تھے، یعنی ان کا جو ہے نا وہ ان کا باپ بڑا آدمی تھا جو اصل میں خاقان عباسی تھا، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کا ہر لیڈر وہ لیڈر ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا بڑبولے ہیں، سارے بڑبولے بولی جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتحاد میں سنجیدہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا علی مین گنڈاپور نے جو مذاق اڑایا جو ہے نا وہ ٹی وی پہ، تو اس کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے کہ یہ سنجیدہ نہیں ہے، ہر بندہ اپنی بات کرتا ہے۔ عمران خان چونکہ جیل میں ہیں، بات بھی ٹھیک ہے، عمران خان ہوتے تو عمران خان کا تو جو بات ہوتی تو وہ پتھر پہ لکیر ہوتی، وہ پارٹی پالیسی ہوتی۔ یہاں یہ کھڑپینت بنے ہوئے ہیں، یہ بدماش بنے ہوئے ہیں، یہ سارے لیڈر بنے ہوئے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں یہ دل سے خوش ہیں، یہ میری اپنی رائے ہے کہ یہ دل سے خوش ہیں کہ ہماری روٹیاں لگی ہوئی ہیں، ہمیں چینل بلاتے ہیں اور ہم چینل۔ عمران خان باہر آ گئے تو یہ کس کھیت کی مولی ہے، ان کو دیکھنا کس نے ہے؟ بہرحال یہ شاہد خاقان عباسی نے کہا اور بالکل ٹھیک کہا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ سارے لیڈر ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی بات ہے اور آخری خبر ہے وہ یہ کہ 4 جوڑے جو ہے وہ عمران خان کے جیل میں پہنچا دیے گئے ہیں۔ ایک بلو ہے، تو آپ کو پتہ ہے بلو میرا بھی فیوریٹ ہے۔ کل پرسوں کسی محترم ویور نے لکھا ہے کہ آپ کا نام بلو نیادی ہونا چاہیے تھا، ان کا شکریہ، انہوں نے کمپلیمنٹ کیا ہے۔ میرا تو فیوریٹ ہے، آپ کو بتا چکا ہوں، بلو کلر۔ تو عمران خان کو ایک بلو کلر کا جو ہے نا وہ جوڑا بھجوایا گیا ہے، اور بقایا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ سفید جوڑے ہیں۔ ایک ویسٹ کوٹ ہے، اور جو وہ چپل پہنتے ہیں جس کو کپتان چپل کہتے ہیں، وہ چپل بھی پہنچ گئی ہے، اور یہ جو ہے نا پارسل وہ اڈیالہ نے وصول کر لیا ہے۔ اب عمران خان تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ جیل میں ہوں، آپ نے کیا یعنی کپڑے پہننے، کیا ویسٹ کوٹ پہنی، کہاں جانا ہے آپ نے؟ ہو سکتا ہے خان صاحب نماز پڑھیں وہاں پہ جو مسجد ہوگی ظاہر ہے جیل کی، باقی تو جو ہے نا انہوں نے کہاں جانا ہے اور کس کو کپڑے دکھانے ہیں؟ نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں، آپ نے سنا ہوگا، اور بال بناؤں کس کے لیے؟ وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا۔ اب آگے پتہ نہیں کیا ہے، مجھے نہیں پتہ، بڑا مزیدار گانا بھی ہے اور شعر بھی ہے۔ بہرحال جی اب ہم آتے ہیں، یہ سٹوری ہمارے پچھلے ویلاگ میں رہ گئی تھی۔ یہ طارق خان کھوسہ ہیں، یہ سابق آئی جی ہیں بلوچستان کے، بہت زبردست آدمی ہیں۔ یہ آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسہ، آپ کو یاد ہوں گے، آصف سعید خان کھوسہ نے 5-0 سے نائل کیا تھا نواز شریف کو پناما میں،
اور آصف سعید خان کھوسا نے کہا تھا کہ دولت کے ہر ڈھیر کے پیچھے جرم ہوتا ہے، ویسے نہیں ڈھیر لگتے۔ یہ آصف سعید خان کھوسا نے فیصلے میں لکھا۔ یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں طارق سعید خان کھوسا، یہ سابق آئی جی ہیں بلوچستان کے، اور یہ ایز اے ایس پی کام کر چکے ہیں اکبر خان بگٹی، خیر بخش مری، اطولہ خان مینگل ان کے ساتھ۔ اتنا خوبصورت کالم لکھا ہے انہوں نے، اور انہوں نے مخاطب کیا ہے آرمی چیف صاحب کو۔ اب آئی جی صاحب کا کیا ہوتا ہے اس کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن انہوں نے قرار دیا ہے بلوچستان۔ اب میں رو رہا تھا نا، آئی جی نے کیا لکھا ہے بلوچستان کو پتہ ہے؟ آئی جی نے لکھا ہے بلوچستان کو زندہ جہنم۔ ابھی میں کہہ رہا تھا نا کہ ان کے کپڑے، ان کے چہرے، ان کی ٹوپیاں، ان کے پہناوے پتہ چل جاتا ہے۔ تو زندہ جہنم کا قرار دیا ہے جو ہے نا وہ کھوسا صاحب نے، آئی جی ہیں۔ بہت خوبصورت کالم، اس پہ تھوڑی میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ پہلی دفعہ ایک ماں نے اپنے بیٹے سے جو ہے نا وہ لا تلقی ظاہر کی ہے، لا تلقی۔ وہ پریس کانفرنسیں آپ نے سنی ہوں گی، میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آج آپ کو ایسی ماں کا حال بتاؤں گا جس نے اپنے بیٹے سے لا تلقی کا اعلان کیا ہے۔ سسٹم جیت گیا ہے، سسٹم کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس کے بعد اگلی بات ہے، مردان پر کافی سالوں بعد قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ یہ علاقہ ہے کاٹلنگ کا، 13 افراد اس میں جو ہے نا وہ جاں بحق ہوئے ہیں یا شہید ہوئے ہیں، اور اس میں زیادہ تر جو افراد تھے وہ ایک ہی خاندان کے تھے۔ یہ بڑے عرصے بعد ہوا ہے، اور پتہ نہیں اب 2 دن بعد عید ہے، اور یہ دیکھیں۔ اس کے بعد جو ہے نا مغالطہ پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں جو ہے نا وہ بہترین نہری نظام موجود ہے، بہترین۔ آپ نے پڑھا ہوگا، اس پہ جو ہے نا وہ کتوں کی طرح لڑ رہے ہیں۔ آج مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ جی کچھ بھی ہو جائے ہم نہریں نہیں بننے دیں گے، اور ہم عوام کو باہر لائیں گے۔ پھر یاد کرا دوں، ان نہروں کی منظوری کس نے دی؟ زرداری نے۔ کالا یرکان، وہ ایک محترم ویور نے پھر پوچھا ہے کہ جی یہ کالا یرکان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو کالا یرکان کا آپ کو نہیں پتہ ہے؟ ہیپاٹائٹس سی، اللہ معاف کرے۔ تو یہ کالا یرکان ہے، پاکستان کو لگا ہوا ہے اتنے عرصے سے، ایک زرداری صاحب پہ بھاری، چوری چکاری میں، سازشوں میں، اور کس پہ بھاری۔ بہرحال مراد علی شاہ نے کہا ہے جی ہم اس کو کالا باغ ڈیم کی طرح دفن کریں گے۔ بیچا باپ بیٹے اور بیٹی نے ہے۔ آصف زرداری، بلاول زرداری، آصفہ زرداری وہ موجود تھے۔ آج ڈان نے پورے منٹ شائع کر دی ہیں، ڈان نے منٹ شائع کر دی ہیں۔ اس وقت یہ ہوش میں نہیں تھا، جس طرح وہ 23 مارچ کو تقریر کر رہا تھا، اس وقت کوئی جو ہے نا اس نے کوئی انگور کی بیٹی لگائی ہوئی تھی یا کیا کی ہوئی، تو اس نے کہا جی نہریں بنائیں، فوراً بناؤ نہریں، اور انہوں نے پشتے ہی پکے کرو، پانی ضائع تھی نا فوراً کڈو۔ 6 نہروں کے نام بھی ہیں، مجھے اب نام یاد نہیں ہے، ڈان نے نام بھی لکھے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں منافقت کا کہ اسلام آباد میں جو پارٹی کا نام نہاد چیئرمین ہے، کو چیئرمین ہے، جو صدر ہے، وہ منظوری دے رہا ہے فوجیوں کے سامنے۔ ادھر سندھ میں جان پہ بنی ہوئی ہے لوگوں کے، ان کا سارا کیا دھرا ان کا پانی پہ ہے، ہاریوں کا، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کیا دیا ہے؟ انہوں نے سندھ کو کیا دیا ہے؟ اندرون سندھ کو کیا دیا ہے؟ انہوں نے پیر دیے ہیں، بابے دیے ہیں، گدی نشین دیے ہیں، وڈیرے دیے ہیں، خون شام جاگیردار دیے ہیں۔ کیا دیا انہوں نے سندھ کو؟ کچھ بھی نہیں دیا۔ وہ پانی پہ بیچارے وہ گزارا کرتے ہیں، ادھر یہ سندھ میں تحریک چلا رہے ہیں، ادھر یہ اسٹیبلشمنٹ کی ٹوٹ گیری کرتے کرتے انہوں نے اجازت دے دی کہ جی پھاڑ دیں دریا سندھ کو۔ ہمارا کیا ہے؟ ہمارا کیا ہے؟ ہم نے دبئی چلے جانا ہے، یا ہم نے جو ہے نا وہ بلاول اس لاہور میں بھی موجود ہے، دبئی میں جدھر مرضی ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کی کہاں کہاں پہ جائیدادیں ہیں۔ یقین کریں ان کو نہیں پتہ کتنا پیسے انہوں نے کمایا، نہیں پتہ۔ لانچوں کے ذریعے جا رہا ہے، اور ماڈلوں کے ذریعے جا رہا ہے، اور اسپیشل جہازوں کے ذریعے جا رہا ہے ادھر جو ہے نا نچوڑ کے لوگوں کو۔ بہرحال جی مراد علی شاہ یہ کہہ رہے ہیں، منافقت چیک کریں، لیکن سندھیوں کو واضح بتا دوں کہ آپ کا پانی ان 3 جو باپ بیٹی اور بیٹا ہے انہوں نے بیچا ہے، اپنے اقتدار کے لیے بیچا ہے، ٹوٹ گیری میں بیچا ہے۔ کاٹلنگ کا علاقہ ہے مردان میں، یہ بندے جو ہے نا یہ سردیوں میں سوات کے پہاڑوں سے نیچے آ جاتے ہیں،
اور بعض خاندانوں کو تو دو دو گھر ہیں، ایک اوپر ہے ایک نیچے ہے۔ یہ اوپر رہتے تھے نا، عمران خان نے پابندی لگا دی تھی کہ آپ نے درخت نہیں کاٹنے جلانے کے لیے۔ پھر یہ جو ہے نا وہ سردیوں میں نیچے آ جاتے، ادھر اوپر بہت سردی ہوتی، اور گرمیوں میں اوپر چلے جاتے۔ یہ خاندان تیاری کر رہا تھا اوپر جانے کی۔ کاٹلنگ مردان کا علاقہ ہے، وہاں پہ ڈرون اٹیک ہوا ہے، ڈرون اٹیک۔ سارے صحافیوں نے جو ہے نا وہ اس کی تصدیق کی ہے کہ ڈرون اٹیک ہوا ہے، اور وہ جو اخندزادہ ہیں انہوں نے بھی تصدیق کی ہے کہ جی تقریباً 10 سے 13 افراد جو ہے نا وہ شہید ہو گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اپنا ڈرون تھا۔ وفاقی حکومت خاموش ہے، سیکیورٹی ادارے خاموش ہیں۔ کیوں ڈرون ہوا ان پہ، کس وجہ سے ہوا؟ عید سے ایک دن پہلے 13 بندے کیوں شہید ہو گئے؟ اور اتنے سالوں بعد آپ کو پتہ ہے عمران خان کے دور میں ڈرون حملہ تو کجا ڈرون بھی نظر نہیں آیا فضا میں، پھر حملہ ہو گیا مردان کاٹلنگ میں۔ کوئی سمجھ نہیں آ رہی اس اسٹیٹ کا بابا کون ہے، کون چلا رہا ہے۔ احمد نورانی کی ماں نے آرمی چیف سے درخواست کی ہے، اور درخواست کیسے کی ہے پتہ ہے؟ کہ میرا احمد نورانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا گزری ہوگی دل پہ، اس نے جو سٹوری کی ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، احمد نورانی سے کوئی تعلق نہیں، آپ اس پہ کیس کریں، آپ جو مرضی کریں۔ یہ والے 2 بیٹے چھوڑ دیں، 24 سے 48 گھنٹے عید میں رہ گئے ہیں۔ یہ جو میرے 2 انجینئر بیٹے آپ نے، ایک کا نام علی ہے اور ایک کا حیدر ہے میرا خیال ہے، ان کو اٹھایا ہوا ہے۔ سنا ہے کہ کوئی صحافی گئے ہیں، انہوں نے ماں جی کو مجبور کیا ہے کہ آپ اس قسم کا بیان دیں، آپ اس قسم کی پریس کانفرنس دیں۔ لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ صدر کو نہیں مخاطب کیا گیا، کیونکہ ماں جی کو بھی پتہ ہے صدر کو مخاطب نہیں کیا گیا، وزیر اعظم کو مخاطب نہیں کیا گیا، کسی اور کھڑپینچ کو مخاطب نہیں کیا گیا۔ انہوں نے آرمی چیف کو مخاطب کیا ہے کہ میرے بیٹوں کو چھوڑ دیں، اور میرا احمد نورانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک نئی رسم ڈلی ہے اس بستی میں، اس شہر میں، کہ آپ جو ہے نا لا تلقی کا اعلان وہ لازمی کریں۔ لیکن فائد عیسیٰ کی تصویر دیکھیں، اور ایک فقیر نے کہا تھا کہ یہ منہ چھپاتے پھریں گے باجوہ، وہ پتہ نہیں دبئی تھا یا فرانس، مکر گیا کہ میں باجوہ ہوں ہی نہیں، اپنے منہ سے۔ وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، قاضی فائد عیسیٰ کو دیکھ لیں۔ بہرحال انہوں نے اپنے بیٹے سے لا تلقی کا اعلان کیا ہے۔ میں نے آپ کو طارق سعید خان کھوسہ کے بارے میں بتایا، سابق آئی جی۔ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان زندہ جہنم بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بگٹی تھا نا، بگٹی ضدی تھا۔ ایک لفظ بگٹی نے کبھی پاکستان کے خلاف نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، جو بھی رائلٹی تھی، یہ اب تو بگٹی ہے ہی نہیں نا، یہ طارق سعید کھوسہ لکھ رہے ہیں کالم میں، جو بھی رائلٹی تھی سوئی گیس کی، کیونکہ ان کا علاقہ تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے بگٹی کو پورے قبیلے میں تقسیم کرتے دیکھا ہر دفعہ جب بھی رائلٹی ملتی۔ تیسری بات، کرپٹ نہیں تھا، بالکل بگٹی کرپٹ نہیں تھا۔ رولا کہاں سے شروع ہوا؟ رولا شروع ہوا ڈاکٹر شادیہ، لیڈی ڈاکٹر، اس کے ساتھ حماد نامی ایک فوجی افسر نے ریپ کیا، وہاں سے معاملہ تپ گیا۔ بگٹی پہلے آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ضدی تھا، پھر آگے کہتے ہیں آئی جی صاحب کہ اتنے تک بات پہنچ گئی کہ جہاز تیار کڑا تھا، بگٹی صاحب نے اس جہاز میں بیٹھنا تھا، اسلام آباد مشرف سے ملاقات کرنی تھی، اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی، انہوں نے کہا کہ جی جہاز میں خرابی ہے۔ بگٹی صاحب واپس چلے گئے، تھوڑی دیر بعد جہاز اڑ گیا، تو بگٹی صاحب کو پتہ چل گیا کہ مجھے نہیں لے جانا چاہتے تھے۔ پھر بگٹی صاحب کولو پہاڑوں میں، اور پھر فائر، یہ بگٹی خیر بخش مری۔ یہ جو ہم اعتراض کرتے ہیں، آئی جی صاحب کہتے ہیں کہ بلا کا دیانتدار خیر بخش مری، کوئی جو ہے نا پاکستان مخالف نہیں قطعی طور پہ۔ پھر کہتے ہیں تولا مینگل بلا کا دیانتدار، یہ پورا آپ کالم پڑھ سکتے ہیں، نکال لیں نیٹ پہ۔ آئی جی صاحب چشمدید گواہ ہیں، اور یہ آئی جی صاحب بڑا زبردست ریکارڈ رکھتے ہیں۔ مسئلہ کہاں پہ تھا اب یہ سنیں، یعنی ان کے ساتھ، یہ بڑے لوگ تھے نا، ان کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ
الیکشن کو مینیپولیٹ کرتی تھی، انجینئرڈ کرتی تھی، اب نہیں کیا۔ 2024 میں سلار خان کاکڑ نے سب سے زیادہ کوئٹہ میں ووٹ لیے، کدھر ہے پتہ ہے؟ جیل میں، عید بھی جیل میں کہ ووٹ لیے تم نے۔ آئی جی صاحب نے کہا ہے کہ ایک ہی حل ہے، ایک ہی، جس حل کی طرف یہ جاتے نہیں ہیں۔ حل کیا بتایا آئی جی صاحب؟ بہت بڑا کالم ہے، میں انشاءاللہ پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، آئندہ بھی آپ کو اس میں سے کچھ سناؤں گا۔ آئی جی صاحب کہتے ہیں کہ صاف شفاف الیکشن، صاف شفاف الیکشن، جو بھی جیت جائے، لوگ جس کو مارن بلوچ جیت جائے، ہدایت الرحمان جیت جائے، پی ٹی آئی جیت جائے، اچکزئی جیت جائے، مینگل جیت، لوگ اسٹیبلشمنٹ نہیں، لوگ، کمانڈر صدرن کمانڈ وہاں پہ حکمرانی نہ کرے، وزیر اعلیٰ حکمرانی کرے۔ یہ آئی جی صاحب لکھ رہے ہیں کہ وہ زندہ جہنم کا ایک علاج ہے، لوگوں کے منتخب نمائندے۔ یہ منتخب نمائندہ ہے، یہ چابی والا کھلونا، یہ تو ہارا ہوا ہے، سرفراز بگٹی فارم 47 کا ہے، اس کو پیپلز پارٹی میں شامل کروایا گیا ہے۔ آئی جی صاحب کی اس بات پہ ہم انشاءاللہ جو ہے نا وہ گفتگو مزید جاری رکھیں گے، اور آپ سب کو بہت 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 عید مبارک، اور خوش رہیں، خوش رکھیں، اور خوشیاں بانٹیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اب داؤد خیل، ضلع میاں والی، کوشش کروں گا رابطہ کرنے کی، وہاں پہ نیٹ کی حالت بہت ماڑی ہے، بہت ماڑی ہے۔ اللہ کرے ویڈیو جو ہے نا لوڈ ہو جائے، پھر آپ کے ساتھ گپ شپ ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔